नाजरीन, मैं हूं शाहिद गुम्मन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके अपने मसाइल का हल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, जादू के साथ हैं, अगर आप समझते हैं कि बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, कारोबार का मसला है, बैरून मुल्क सफ़र का मसला है, किसी भी किस्म का हल जानने के लिए आप हमारे लाइव नंबर पर कॉल करें और साद अख्तर साहब से अपने मसाइल का हल मालूम करें। चलते हैं साद अख्तर साहब से के पास, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहुत ही प्यारे जो 10 दिन पहले ताइफ में गए, सऊदी अरब में गए और परेशान है कि मैं कैसा आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा। जी साहब क्या बताएंगे हसन फ़ारूक के बारे में अब? हाँ जी, ये फ़ारूक साहब थे जो रिसेंटली सऊदी अरब गए हैं। उन्होंने पूछा मेरे लिए सऊदी अरब कैसा रहेगा। तो फ़ारूक साहब, मैं इतना कह दूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की निस्बत आप सऊदी अरब में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और आप बस बर वक्त नमाज की अदायगी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ बेहतरियाँ होंगी और इंशाल्लाह। फ़ारूक साहब के लिए मैं भी एडवाइस करूँगा कि 2-3 साल मेहनत करें। हाँ आप अगर समझे कि 2 माह में, 3 माह में, 6 माह में कुछ कर लेंगे तो ये गलत है। और प्रदेश में जाने के बाद आप 2 साल कम अज़ कम आप भूल जाएं कि पीछे कोई है कि नहीं है। 2 साल पाकिस्तान का नाम ना लें। 2-3 साल के बाद जब आपको पता चलेगा फिर आप बताएंगे कि मेहनत आपकी जो आपका जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। 2 साल 3 साल आप भूल जाएं, क्योंकि जो 10-10 5-5 साल जो आदि जब तक नहीं होगा, जब उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो जाएगा, जब सेट नहीं हो जाएगा, सेट होने के लिए 2-3 साल ज़रूरी हैं। और अरब ममालिक हमारे साथ कॉलर शामिल हुए हैं। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सलामकुम जी। आवाज़ आ रही खालिद साहब? जी मैं ये खालिद बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी कहाँ से? आज़ाद कश्मीर से। किस इलाके आज़ाद से? कश्मीर से। खालिद साहब, आपकी वालदा का और वालिद साहब का नाम जी क्या है? वालदा का नाम नक्शा नुबर है। दोबारा बोलिएगा। और वालदा का नाम नक्शा नुबर है। समझ लगी आपको? जी वालदा का अख्तर हुसैन। वालिद साहब अख्तर का वालदा साहब। का नाम नक्शा नुबर है। और वालदा साहब का? वालिद साहब का मतीउल्लाह जी। मतीउल्लाह। मतीउल्लाह। आपकी उम्र जी कितनी है? और मेरी उम्र 35 साल है सर। 35 साल। क्या पूछना चाहते जी हैं? क्या पूछना मैं चाहते हैं? काफ़ी अरसों हो गया मैं बेरोजगार हूँ जी। बेरोज़गार हैं। बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब आपकी कॉल का। आज़ाद कश्मीर से आपने कॉल की। साथ साहब से पूछते हैं जी, साथ साहब बेरोज़गार हैं, इनको काम नहीं मिल रहा, आप क्या बताएंगे? थोड़ी देर पहले आज ही के प्रोग्राम में मैंने बताई था एक कि सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शुरू में चंद हो सकता है कि पौना घंटा लगे, आहिस्ता जब आप रवा हो जाएंगे, रोज़ाना पढ़ने के तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो रोज़गार के मामला तो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ साहब मैंने स्टार्ट में अर्ज़ किया था कि मामा जी, फुफी जान, खाला, नानी, ये कहाँ गए रिश्ते? आंटी अंकल आ गया, क्या चक्कर है? हाँ शायद उमर साहब, ये बल्कि मेरे दिल की आवाज़ है। और ये मैं बड़ी शिद्दत से इसकी कभी महसूस करता हूँ। जब हम बचपन में थे, नया नया पापा डैडी ये आया था और उनका। यकीन करें कि मैंने आज तक अपनी खाला को खाला ही कहा है, आंटी नहीं कहा। अपनी फूफी जान को फूफी कहा है, अपने चचा को चचा, ताया जी को ताया जी, और मामू जी को मामू जी। अंकल आंटी के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। बाकी हमारे साथ कॉलर हैं, ये बात भी होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं शहाना बात कर रही हूँ और मुंबई से बात कर रही रुखसाना? हूँ। शहाना। सहाला? फरहाना। जी हाँ शहाना है मेरा नाम। सहाला। जी फरहाना। सीन है, अलिफ लाम है। जी हाँ शहाना। सहाला, ठीक है। जी सहाला अबू जबी से कॉल कर रही हो? जी अबू जबी से? नहीं मैं लोलाई से बात कर रही लोरा लाई से? हूँ। जी आपकी उम्र कितनी है? जी आपका अपना मेरी उम्र मसला? 22 साल है। जी वालिद साहब और वालदा का नाम? वालिद का नाम अब्दुल गफूर है और वालिदा का नाम रुखसाना। गुल खाना और अब्दुल गफूर। रुखसाना। वालिद साहब का रुखसाना, नाम दोबारा बताइए। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। जी जी सहाला, वैसे मैं क्या मंगेतर के पूछना बारे चाहती? में बात करना चाहती हूँ। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? जी करें मैं। जी वो मुझसे किस तरीके से बात नहीं करते। कौन नहीं बात करते? जी मेरे मंगेतर। मंगेतर आपसे बात नहीं करते?
جی آپ کے منگیتر آپ سے صحیح طرح بات نہیں کرتے؟ جی ہاں. جی ان کا کیا نام نام ہے بتائیے. ان کے آپ کے منگیتر کا؟ ان کا نام عمر فاروق ہے. عمر فاروق. ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر بھی اسی طرح ہے, 22 سال ہے. 21-22 ہے. بہت شکریہ. اور وہ نہیں ایک ہاں جی اچھا وہ اور کہاں پوچھنا چاہتے ہیں کہاں رہتے ہیں وہ بھی؟ جی وہ پنجاب میں رہتے ہیں. کس شہر میں؟ جی ہوا میں. جی وہ ہوا میں. لاہور وہ ہوا وہوبا وہ یہ کون سا کی قریب ہے. واگا کے قریب. جی چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے سہالہ بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور میں آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ شادی سے پہلے منگیتر سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اور اگر بات میرے خیال میں ضروری نہیں باتیں کرنا, لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اچھی بات ہے کہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ سہالہ تھی ساتھ صاحب, جی ہاں. وہ کہتے ہیں منگیتر اب بھی نخرے دکھا رہا ہے تو بعد میں شادی کے بعد کیا کرے گا جی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں بیٹا, آپ یوں کیجیے کاغذ پینسل پہ ایک تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی یاد کرنے بعد کاغذ پہ لیجیے اور اس کے بعد تصویر کیجیے گا, یا کبیرو یا ودود, یا کبیرو یا ودود. ایک تصویر وقت کی کوئی پابندی نہیں, اول آخر درود پاک اور آمین کہیں آخر میں, یعنی یا کبیرو یا ودود اول آخر درود پاک. ایک تصویر کسی بھی وقت کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. جی صاحب رشتوں کی بات ہو رہی تھی. ہاں رشتوں کی بات ہے. میں نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا. جی وہ اس طرح کہ جب میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی, میں گھر میں سب سے بڑا تھا, تو جیسی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ لو جی آج آئی ہے, کوئی دادا بن گیا. ایک بچے کی آمد سے, ایک روح کے آنے سے کوئی دادا بن گیا, کوئی دادی بن گئی, 2 چچا بن گئے, پھوپھو بن گئی, کوئی نانا کوئی نانی, کوئی اس طرح میں نے کتنے رشتے. لیکن میں نے بڑے نا جو چھوٹے تھے یعنی بھائی, ان کو کہا خبردار کسی نے انکل کہلوایا, خبردار کسی نے اس کو یہ کہلوایا. لیکن میں اپنے والد صاحب اور والدہ کے پاس ادب سے گیا کہ آپ کو دادا اور دادی وہ سکھانا ہے. تو صاحب یہ پیارے رشتے تو یہی ہیں یہ نا. رشتوں کی بات چلتی رہے گی کیونکہ یہ بڑے پیارے اور میٹھے رشتے ہیں, ان کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ عمران صاحب ہے, پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعودی عرب سے. سعودی عرب کے کس شہر سے؟ تسلیم سے. جی والد صاحب اور والدہ کا نام؟ والد کا نام عبد المجید اور والدہ کا نام والدہ کا نام نسرین اختر. روین اختر. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی آپ کی عمر؟ عمر 30 سال. 30 سال. عمران صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں میرا ٹرین چھٹی نہیں ہوا ہے. جی دوبارہ بولیے گا. چھٹی نہیں لگا رہا, کسور چھٹی نہیں لگا رہا, میرے کو پاکستان نہیں آنے دیتا. آپ کا کفیل کیا نام ہے آپ کے کفیل کا؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان. عمر پوچھنی ہے جی ان سے. نہیں بہت شکریہ جی عمران صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی ساتھ صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں جی آپ کا کفیل آپ کو کیوں نہیں چھٹی دے رہا پاکستان آنے کے لیے. جی ساتھ صاحب کیا بتائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے پاکستان. اور ساتھ صاحب یہ بڑا ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے, کیونکہ کفیل جس کو اچھا مل جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے, اور جس کو کفیل برا مل جائے اور وہ تو ساری عمر خود عیش کرتا ہے, اور ہمارے پاکستانی ساری عمر اس کما کے اسی کو دیتے ہیں. یہ بھی بڑا میجر ایشو ہے. آپ جی اس طرح کریں کہ جس وقت آپ کا کفیل آپ کے سامنے آئے تو آپ 7 مرتبہ پڑھا کریں, یا باسط یا منیب, میم نون یہ میم. اکثر میرے سننے والے جو ہیں وہ یا منیب سمجھ لیتے ہیں, منیب نہیں منیب. یا باسط یا منیب 7 مرتبہ اس پہ پڑھ لیجیے کرے گا, انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا, آپ کی طرف متوجہ ہوگا, آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی صاحب ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں کامران سے. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی کامران صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. دبئی سے بات کر رہے ہیں. جی کامران صاحب آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتائیں, پھر والد صاحب اور والدہ کا نام بتائیں. جی میری عمر ہے 23 سال. والد صاحب کا نام ہے محمد رفیق, جی اور والدہ صاحب کا نام ہے پروین اختر. جی ٹھیک ہے. آپ کی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
पूछना चाह रहे हैं? जी दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ कट गई सारी। हेलो जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, दोबारा कॉल कीजिएगा। आपका मसला रह गया, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे साथ नाम आपका कंप्लीट आ गया, आप जो पूछना चाहते हैं उस वो पूछ के आप अपना मसला मालूम कर सकते हैं। साथ साथ चचा अच्छा ये बताएं कि ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? ये देखें ना, मैं कहता हूँ हमारा जो माशरा है ये मिक्सचर बनता जा रहा है, मशरक़ और मगरब का अजीब सा हो रहा है। हालांकि मशरक़ और मगरब का जो इम्तजाज अच्छी बात लगती, लेकिन इतना ये जो मिक्सचर है ये कोई प्यारा मिक्सचर नहीं है। जो हमारा इस सिलसिले में हमारा जो मशरक़ी कल्चर है वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें स्कूलों का भी बड़ा माहौल है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल ऐसे, और उनमें भी कैटेगरीज हैं कि वो मगरबी कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। हाँ। हमारा हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, ऐसा भी है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से? आदिल साहब, आपकी उम्र कितनी है? अटक से बात कर रहे हैं। 23 साल। वालिद साहब और वालदा का नाम? वालदा का जी शाहनवाज, वालिद साहब का नाम है। क्या पूछना चाहते हैं भाईजान? आपकी आवाज़ कट रही है आदिल साहब, दोबारा बोलिएगा और आराम से जो आपका असल मसला है वो थोड़ा सा बताएं ताकि मुझे समझ लगे। जॉब का मसला है, ठीक है। जॉबलेस हैं? नहीं, जॉब करना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रही। ठीक है। और ये पूछना चाह रहा था कि ये जी जी बोले बोले। ये जो पेपरों में आपके नंबर बढ़ा देंगे, ये इस तरह कर देंगे, तो दिलवा देंगे, ये नहीं या वैसे। जी आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अटक से थे हमारे साथ आदिल साहब, वो कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, लेकिन दूसरा मसला मेरी समझ में नहीं आया, आपकी समझ में आया तो आप नहीं, मुझे तो आप पहला सवाल भी आपने ही बताया है, जो जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिलती, बस वो भी मुझे आप ही ने बताया, वरना तो मुझे पहला सवाल आवाज़ बिल्कुल खराब थी, सिग्नल प्रॉब्लम था शायद कोई मोबाइल से कॉल कर रहे थे और आदिल साहब के मोबाइल पे सिग्नल नहीं थे। बहरहाल आदिल साहब, आपने जॉब की बात की है तो आप ऐसा करें कि कल सुबह से आप एक काम शुरू कर दें कि सुबह फजर की नमाज के बाद वहीं बैठे रहें जाए नमाज पे, और सूरज निकलने तक आप पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें, सूरज निकलने तक 20-22 मिनट का टाइम लगेगा, और उस दिन तक इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको जॉब मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से। लेकिन जब तक नहीं मिलती आप पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ डेरा गाजी खान से कॉलर हैं सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सुलेमान साहब आपका अपना मसला है? मेरे बेटे का है जी। जी बेटे का मसला है, क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? आप इस तरह करें, बेटे का नाम, उनकी उम्र और अपना नाम और अपनी मिसिस का नाम बता दें। जी, बेटे का नाम गुलाम जाफर है। गुलाम जाफर। उम्र? जी, उम्र उसकी 22 साल। 22 साल। वालदा का नाम? बच्चे की वालदा का नाम जी गुलाम हाजरा। गुलाम हाजरा, और आपका नाम है सुलेमान। जी क्या पूछना चाहते हैं? ये बच्चे के रिश्ते के लिए हम जाते हैं तो वो पहले तो हाँ करते हैं, उसके बाद कोई समझ नहीं आती है तो इसी तरीके से मसला जो है ना वो डिसमिस हो जाता है। कहीं बात इस वक्त चल रही है? चल भी रही है। उनका नाम बताएं, बच्ची का नाम। अब्दुल हमीद। बच्ची का नाम बताएं। जी, बेटी का नाम, उनकी बेटी का नाम जिससे रिश्ता तय होना है। बेटी का नाम महविश है। महविश। उनकी उम्र? उम्र उसकी हो गई 18-19 साल हो गई। ठीक है। अब्दुल हफीज उसके वालिद का नाम है? जी। तो उनकी मिसिस का नाम? जिंदन। आप खुश हैं इस रिश्ते से? ये बहुत खुश जी आप चाहते हैं, आप खुश हैं इस रिश्ते से? बहुत। हाँ, हम खुश हैं। बहुत शुक्रिया जी सुलेमान साहब आपकी कॉल का। अभी साथ साथ से पूछते हैं कि आपके बच्चे का यहाँ रिश्ता हो जाएगा कि नहीं होगा, और आया क्या है इसमें, रुकावट क्या है? जी साथ साथ देखिए, होगा या नहीं होगा इस पे हम 100% तो कभी भी नहीं कह सकते, तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन
دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ رشتہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ کی دونوں بہت خوش خرم زندگی گزاریں گے. یعنی ان کا شادی ہو، ان دونوں کا آپس میں شادی ہو جانا ہی بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے اس کے لیے آپ بیٹے سے کہیں یا اپنی مسز سے کہیں یا آپ خود، تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ کرے. وہ تسبیح ہے یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب، اول آخر درود پاک کے ساتھ تسبیح کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ جو ہے کوشش کریں کہ یہ رشتہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب کپل کہلائے گا انشاءاللہ تعالی. جی سر صاحب ہمارے ساتھ دبئی سے سمینہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینہ آپ ٹی وی کا والیوم فوری طور پہ بند کر دیں تاکہ جی آپ کی بند ہے، والیوم بند ہے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ پہلے آپ اس طرح کریں، اب اگر اپنا مسئلہ ہے تو اگر شادی شدہ ہیں تو میاں کا نام بتائیں. نہیں، شادی کا ہی مسئلہ ہے. میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 38 سال ہو گئی ہے. 38 سال. اور والد صاحب اور والدہ کا نام؟ جی والد کا نام میرے عبد المجید. جی عبد المجید. اور والدہ کا؟ والدہ کا نام شاہین کوثر. شاہین کوثر. جی سمینہ آپ ایک جگہ رشتے کی بات چل جی رہی تھی. ایسے تو مطلب یہ کہ ابھی تک کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے رشتہ. ٹھیک ابھی ہے 3 سال سے ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی تھی. لڑکا پہلے راضی تھا لیکن اب وہ بھی مطلب پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے. نام کیا ہے؟ اس کا نام شاہد حسین. شاہد حسین. اور ان کی والدہ کا؟ والدہ کا نام صفیہ. صفیہ. اور والد صاحب کا؟ والد کا نام طالب حسین. طالب حسین. وہ پاکستان میں یا دبئی میں؟ جی وہ بھی دبئی میں ہے اور میں وہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. یہ جی رشتہ ہونے کے لیے کوئی مجھے پڑھائی بتائیے. ٹھیک ہے. آپ دبئی سے کال کر رہی ہیں نا؟ جی بہت شکریہ. سمینہ تھی ہمارے ساتھ دبئی سے. وہ کہتی ہیں کہ 3 سال ہو گئے منگنی کو لیکن اب تھوڑا سا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ کوئی ہم یہ رشتہ ہماری شادی ہو جائے یہاں تو کوئی ضائف بتا دیں یا کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. ویسے سمینہ بیٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے کہنے پہ مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہوئے میری ریکویسٹ کے اوپر 2 کام کریں. ایک تو چند دن انتظار کر لیں، ایک تصویر بتاتا ہوں وہ کریں، اور پروگرام کے بعد ہو سکے تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر لیجیے گا. تو ایک تو ویسے بتایا کہ چند دن انتظار کر لیں، اور ایک تصویر بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہے یا سمیع یا وہاب. یہ بڑی درست بیٹھتی ہے آپ کے اوپر، اور تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں میری بیٹی. تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور پروگرام کے بعد ہو سکے تو رابطہ کر لیجیے گا. اور یا سمیع یا وہاب ریگولر بیسس پہ ایک تصویر کسی بھی وقت اول آخر درود پاک اور آخر میں آمین کہیے گا انشاءاللہ تعالی. ویسے بھی میں آپ کے بارے میں کچھ اچھا ہوتا ہوا نہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ بہت ہے. جی بہت اچھی بات کی سعد صاحب آپ نے. ہمارے ساتھ رضیہ ہیں ابو ظبی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن رضیہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے؟ ہاں جی میرا ایک بیٹا ہے، وہ نا ابو ظبی میں کام کرتا تھا. اس کی جاب کا مسئلہ ہے. اس کا وہ جواب ہو گیا جاب سے تو وہ ابھی وہ پاکستان میں چلا گیا ہوا. اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیگم ہے اس کی، تو وہ بڑا پریشان ہے. اس کی کوئی جاب کا نہیں ہو رہا. آپ کا جو بیٹا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کاشف. جی کاشف. کاشف شہزاد. کاشف شہزاد. اور اس کی عمر؟ عمر اس کی 28-29 سال ہے. اور والد صاحب کا نام اس کے؟ پرویز اختر. پرویز اختر. بچے اس کے ابو ظبی میں ہی ہیں؟ نہیں، اس کے پہلے بچے اس نے بلائے ہوئے تھے. اس کو بڑا اچھا جاب ملی ہوئی تھی. اس کے بچے بھی ادھر تھی، اس کی بیگم بھی ادھر تھی. اب پاکستان پہلے میں؟ اس کی بیگم گئی ہے پاکستان سے تو اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا. بعد میں اس کے میاں سے گاڑی گم ہو گیا. اس کے بعد اس کی جاب چلی گئی. جاب چلی گئی. وہ اب ان کے وہ کینسل ہو کے گئے ہیں ادھر سے؟ ہاں جی کینسل ہو کے گئے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا کینسل ہو گیا؟ اسے 6 ماہ ہو گئے. تو 6 ماہ کا اسٹیمپ 6 ماہ کی لگی تھی. ہاں جی. تو اب تو ویزا دوبارہ ملنا نہیں چاہیے تو نا. اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے اسے جاب نہیں ٹھیک مل رہی. ہے. بیوی کا نام بتائیں. ہاں اس کی بیوی کا نام بتائیں. اس کی بیوی اس کی بیوی کا نام ہے اینی. اینی. ہاں قرۃ العین ممتاز اس کے باپ کا نام ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ابھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں آپ کو. جی ساتھ ساتھ کاشف 6 ماہ پہلے جو کینسل ہوتا ہے نا بندہ، وہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ یو اے ای میں نہیں داخل ہوتا، اس کو ویزا نہیں جاری ہوتا اس کے بعد. اچھا یہ جو کال ہے نا، ہمارا پروگرام آج بڑے خوبصورت گیا ہے، تمام کالز بڑی اچھی رہی. جی تو یہ
کال آئی ہے اس پہ یہ کوئی پریشان کون ہے. رضیہ بہن آپ کا پریشان ہونا واقعی جسٹیفائی کرتا ہے، لیکن میں آن ایئر ایسی بات نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے اندر جو اختلافات ہیں میں آن ایئر نہیں شیئر کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کے ہاں کچھ آپس میں بھی اختلافات ہیں، اور کاشف کا بھی جذباتی آدمی ہے، اس کا موڈ بڑا جلدی بدلتا ہے، جذباتی آدمی فیصلہ کر چکا ہے، تو لہٰذا باقی باتیں آپ نچلے دیے گئے نمبر پہ کر لیجیے گا، کیونکہ آن ایئر کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن آپ پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا، اور آپ کی بہو کسی نہ کسی صورت میں آپ کے بیٹے کو راضی کر لے گی، اور آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ تعالی بیٹے. صاحب بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین، جن لوگوں کی کال، جن ناظرین کی کال ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکی، وہ جو اسکرین پہ موبائل نمبرز آپ کو نظر آئے ہیں وہ ان کو نوٹ کر لیں. اسکائپ کا نمبر ہے، آئی ڈی ہے، وہ نوٹ کر لیں. پروگرام کے بعد 24 گھنٹے کسی بھی وقت اس پہ کال کریں. آپ یہ جو لائیو نمبر چل رہا ہے اس پہ ہم آپ رخصت ہو جائیں گے. آپ موبائل نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. جنہوں نے اپنے مسائل تفصیلی اور آپ نے پرسنل کال کرنی ہے تو وہ موبائل نمبر پہ کال کر سکتا ہے. آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو کسی محتاج کی، کسی ضرورت مند کی مدد کیجیے گا، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آخر میں اپنے میزبان شاہد گھمن کو اور سعد اختر صاحب کو استخارہ آن لائن سے اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ کے صفاتی نام بتاتے ہیں جن کو پڑھنے سے، جن کا ورد کرنے سے جو ہے آپ کی بہت سی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے اپنی رحمت فرماتا ہے. خلوص دل سے، خلوص نیت سے جو ہے آپ ان کا ورد کیجیے گا، دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. صاحبزادہ سعد اختر، آپ کا ایک کالم جو ہے وہ میں نے بھی پڑھا تھا، اور جو مجھے میل موصول ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کا کالم پڑھا تھا مساوات اور انصاف. ہاں وہ آج کے اخبار میں ہے. بالکل جی جی. تو کیا آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے ابھی کہ باقی ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کیا لکھا تھا، کیوں اتنا پسند کیا گیا؟ وہ ایکچولی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ملکی حالات ایسے چل رہے ہیں، تو اس کا میں نے کمپیریزن پیش کیا تھا کالم کی شکل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور حکومت اس میں مساوات اور انصاف کتنا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اور آپ کی پیچھے امامت میں ابوبکر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، صہیب جیسے غلام بھی کھڑے ہیں، بلال حبشی بھی کھڑے ہیں، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے سب پیش ہوتے ہیں. اور جب جنگ بدر میں سفر کا وقت آیا تو باری باری اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. جبکہ اب ہمارے معاشرے میں اتنی زبردست تفریق پیدا ہو چکی ہے کہ نہ انصاف ہوتا ہے اور نہ کوئی مساوات کی کوئی مثال دیکھنے کو ملتی ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، انصاف نہیں ہوگا، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، کوئی کنٹینر میں بیٹھ کے سفر کرے گا، کوئی پیدل سفر کرے گا، کس طرح چلے گا، تو اس طرح تو کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا. برا میرا مقصد کمپیریٹیو کرنا تھا کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں کیا ان کے اندر اسلامی چیزیں، مساوات اور انصاف موجود ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل سڑکوں میں بھوکے پیاسے چل رہے ہیں ان کے ساتھ. اس طرح نہیں ہوتا. مساوات کو قائم ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک میں یقیناً مساوات کی بہت کمی ہے. تو دین ہمارا مساوات قائم کرنے کو کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے کالمز وغیرہ میرے آپ آتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ پھر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ اس پہ پھر جو ہے ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ ملک کے حالات کو صاحبزادہ سعد اختر نے جو ہے بہت خوبصورت بات کی کہ اس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. مارچ کی صورت میں تمام لوگ جو ہیں اگر مل کر چلیں، ہمارے تمام حکمران، تمام حکومتیں، تو ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ سنور جائیں. اس طرح دوسروں کو لاک ڈاؤن کرنے سے جو ہے اس طرح کچھ حاصل نہیں ہوگا. جب گرینڈ الائنس بنے گا، تمام حکومتیں جو ہے مل کر کام کریں گی، تو ہی جو ہے ملک کے لیے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ عوام بھی مطمئن ہو جائے اور تمام جو ہے حکمران اور وہ بھی مطمئن ہو جائیں.
تو ناظرین جو ہے پروگرام میں اسی طرح جو ہے کچھ واقعات سے متعلق بھی ہمیں بتاتے رہیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو ہے شادی میں جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے، بہت سے کالرز ہمیں کال کرتے ہیں، شادی سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہاں جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا جو ہے وہ رشتہ جو ہے جوڑ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کا جو ہے سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ اپنا نام بتائیے گا، ساتھ جن کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بایو ڈیٹا دیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کے اپنے علم کی روشنی میں جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کیا آپ کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل، کاروبار کے مسائل، ہمارے بہت سے جو بہن بھائی ہیں بیرون ملک پریشان رہتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں جو ہے ان کا بھی بایو ڈیٹا جان کر جو ہے رہنمائی کریں گے صاحبزادہ سعد اختر۔ تو تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل آپ کو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے بتایا جائے گا۔ بیٹا بیٹی آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی۔ میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھانجیاں بھتیجیاں بہت ساری میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو کئی اپنی شادی کی عمر سے اوپر ہو چکی ہیں، ان کے لیے مجھے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، اور میں نے سب اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے متعلقہ کال ہے تو پہلے وہ میری طرف لایا کریں۔ میں بعض اوقات اپنے وظائف چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی ان کا مسئلہ پہلے دیکھا جائے۔ تو پلیز بچے بھی اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ بھی کال کر سکتی ہیں، وہ والدین جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ کال کر سکتے ہیں، اور جن کی صحت ان ایکسپیکٹڈ خراب ہونی شروع ہو جائے، غیر متوقع طور پر اچانک بیمار ہونا شروع ہو جائے، وہ کال کریں۔ اگر کسی چلتے کاروبار میں پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں تو وہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ جو میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک ان کے اندر لڑائی جھگڑا کا ایلیمنٹ آ جائے، وہ بھی رابطہ کریں۔ اور ایک بڑا ہیلدی ٹرینڈ پچھلے چند مرحلے کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ہمارے اس لائیو پروگرام کی بجائے ہمارے جو نمبر سٹیپ میں چل رہے ہیں 2 نمبر، وہاں پہ زیادہ کال کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں تو ایک تو نام بھی کسی کا آن ایئر نہیں ہوتا اور تسلی سے بات ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی بھرپور تسلی سے رہنمائی ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں تو ہم مستقل مختصر سی تسبیح آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کل مجھے یاد آ گیا، کل بات ہو رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں۔ آپ امیہ نامی ایک مشرک کے غلام تھے، اور جو آپ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم میدان بدر میں بلال کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اب وہ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو وہ گریزاں تھا، اسے اتنا کافر ہوتے ہوئے بھی یقین تھا کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ جنگ میں جانے سے 2 شخص گریزاں تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا امیہ، دونوں ہی گریزاں تھے۔ بہرحال جب میدان بدر میں جب آمنا سامنا ہوا تو کافی لوگ کفار مارے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ تو امیہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکار کر کہا وہ دیکھو امیہ جا رہا ہے۔ تو اس وقت پھر اس کو پکڑ کر لائے تو اس کا سر پھر حضرت بلال نے ہی قلم کیا۔ دیکھیے کسی وقت وہ ان کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتے تھے، اور پھر اس مشرک کافر کی موت حضرت بلال کے ہاتھوں ہی لکھی گئی۔ حضرت بلال وہ ہستی ہیں جن کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان پہ آج تک عمل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آج ہمارے نعت خوان ایک لفظ بولتے ہیں یا سیدی، تو یہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال جب پیش ہونے جا رہے تھے باقاعدہ آزاد حیثیت میں، جب غلامی سے آزاد ہو گئے تو جیسے آپ کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی تو حضرت بلال کے بے اختیار منہ سے نکلا یا سیدی یا سیدی یا سیدی۔ اسی طرح آپ نے نماز فجر میں پہلی دفعہ جب نیند کی حالت میں تھے تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ نماز کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ بات جب آپ نے اذان کے دوران فرمائی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور ابوبکر سے کہا یہ اب اذان میں لازمی کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ آپ کا معمول پھر بن گیا اور تمام مسلمان ایسا ہی کرتے رہے۔
اس سے پہلے میں اس کے بعد یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ نماز اذان دینے سے پہلے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کچھ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان یعنی صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ آج اسی روایات کو زندہ رکھے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت بلال ہی کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں شروع کی اور آج تک وہ جاری ہیں۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کا مدینہ میں دل نہیں لگتا تھا تو پھر جب ملک شام اس کو دمشق کہتے تھے، اب تو دمشق جو ہے ان کا دارالحکومت ہے، اس پورے ملک شام کا نام ہی دمشق ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ جہاد کے لیے روانگی کا وقت آیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور حکومت تھا۔ آپ نے ان سے اجازت طلب کی کہ میں اس جنگ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جب انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی، کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوگی، کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر کے آپ ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہاں 4 سال جہاد لڑا، اور جہاد کرنے کے بعد جب وہاں فتح حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے خصوصی درخواست کی کہ مجھے یہاں قبیلہ خولاب یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ پھر وہاں چلے گئے۔ پھر آپ کے جو دینی بھائی تھے ان کو بھی وہاں ابو رحیہ ان کو بھی وہاں بلا لیا انہوں نے، اور وہاں پہ وہ کھیتی باڑی کوئی زمین مل گئی، وہاں اچھا وقت انہوں نے گزارا اور بڑی خوشی ہنسی وقت گزارتے رہے۔ پھر کافی زیادہ تعداد میں لوگوں نے کہا، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ مدینہ تشریف لائیں، تو آپ بہت زیادہ اصرار پہ مدینہ تشریف لائیں۔ جب آپ کی آمد کی اطلاع جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ شہر امڑ آیا، مدینہ شہر دیوانہ وار باہر کی طرف نکلا کہ ابو بکر غلامان رسول جو ہیں، عاشقان رسول تشریف لا رہے ہیں، سب ان کی طرف بھاگے لپک کر۔ آپ نے سب سے پہلے حسن حسین ان کو بے پناہ پیار کیا، ان کا ماتھا چوما، ان کو پھوٹ پیار کیا، پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ تو پورے مدینہ کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی۔ اس وقت بات کرتے ہوئے میرے جسم کے بال تک رکت طاری جیسے ہوتی ہے، میری وہ حالت ہو چکی ہے۔ وہ منظر جب میں یاد کرتا ہوں کہ مدینہ کے باسی جو تھے وہ آپ کے آگے پیش ہوئے کہ آپ ایک دفعہ اذان دے دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ جب میں اذان دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرماتے تھے بلال اٹھو، اذان دو، نماز پڑھو اور میرے دل کو راحت پہنچاؤ۔ آج جس کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتے، تو میں کس کے لیے اذان دوں؟ اذان دینے کے لیے اور لوگ موجود ہیں۔ تو اس موقع پر امام حسن اور حسین جو تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے چچا کہہ کے پکارا تھا انہوں نے کہ چچا ہماری درخواست ہے ایک دفعہ آپ اذان دے دیں۔ پھر آپ نے یاد رکھیے اذان مغرب جو تھی وہ اذان مغرب پڑھی، اور جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ تو ادا کر چکے، آپ کی عادت تھی جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ آتے تھی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے اس جگہ پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جب انہیں محمد نظر نہ آئے تو آپ غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور اذان مکمل نہ کر پائے۔ اس دن مدینہ میں اتنا رش تھا، اس دور میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ اس کی تاریخ میں اس زمانے میں اتنا رش کبھی مسجد نبی میں نہیں آیا جس دن آپ کی اذان سے ہوا۔ پھر وہ دن اور آخری سانس تک وہ پھر آپ دمشق واپس چلے گئے، اور دمشق کے ایک قبرستان ہے باب الصخیر، وہاں دفن ہے، آپ بھی جائیے وہاں دعا فاتح کیجئے۔ آپ کے ساتھ بی بی سکینہ کا ہے، حضرت جعفر بن طیار ان کی بھی قبر مبارک ہے، لیکن آپ کی قبر مبارک وہ قدر طویل ہے، بڑی ہے، ضرور جائیے، سلام عرض کیجئے۔ وہ غلامان رسول ہیں اور بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کل کچھ باتیں ہوئی تھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کچھ رہ گئی تھیں جو آج مکمل کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ یہ اب کافی زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کچھ واقعات سنایا کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا۔
جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بنیں گے. کچھ ایسے اہل علم بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ باتیں پہلے سے ہی معلوم ہوگی, جن کو نہیں معلوم ان کو میں اس طرح بھی آن ایئر بتا دیا کروں گا, جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میرا ای میلز والے بھی کافی گلہ کرتے ہیں کہ ہماری ای میلز ہی پڑھے جائیں. انشاءاللہ دینی واقعات بتانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے اپنے ہر پروگرام میں جو ہے وہ جاری رکھیں گے, تاکہ جو ہے ناظرین کے لیے جو دلچسپی کا سامان بھی ہم پیدا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مسائل بھی جانتے رہیں. کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا, آپ کی پریشانیاں بھی روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے سنیں گے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جو ہے اس کا حل بھی بتائیں گے. ای میلز جو ہیں اب ڈسکس کر لی جائے. حماد احمد ہیں, حماد احمد, ولد احمد سلطان, عمر ان کی 36 سال ہے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ پریشانیاں بہت ہیں. کہاں سے؟ برمنگھم سے انہوں نے ای میل کی ہے. برمنگھم سے جی. ان کا کہنا ہے کہ پریشانیاں بہت ہیں, اور مجھے جو ہیں وہ عامل کہتے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ کچھ کیا گیا ہے, تو آپ میرا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کائنڈلی میری جو ہے ٹھیک طرح رہنمائی کر دیں. اچھا, دیکھیے حماد, جو معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہیں اس کے مطابق تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. یہ کسی کے بہکاوے یا کسی کی باتوں میں مت آئیے. آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور ایک تسبیح کیا کریں, یا حسیب و یا اللہ, یا حسیب و یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور آپ کا یہ وہم دور ہو جائے گا. کوئی ایسا اثرات وغیرہ مجھے تو نظر نہیں آئے. بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں. جی, نماز پہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں جو ہے بہت سکون ہے, تو آپ جو ہے خدشات میں جو ہے وہ مت پڑھیے. انشاءاللہ جو ہے جیسا کہ صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھیے اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں, تو اس سے جو ہے آپ کی یہ تمام پریشانیاں جو ہے خدشات وغیرہ, ڈر وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, اور آپ ہماری دعاؤں میں جو ہے ہمیشہ شامل حال رہیں گے. ناظرین, اگر آپ کو بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے, پریشانیاں, جیسا کہ حماد نے برمنگھم سے ہمیں ای میل کر کے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا, آپ بھی کچھ ایسے مسائل, بڑے مسائل, چھوٹے چھوٹے مسائل جاننا چاہتے ہیں, تو ان کا جو ہے حل آپ کو بتائیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر, جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان کا حل بتائیں گے, وظائف بتائیں گے, آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کے لیے مناسب ہوگا آپ کو بتائیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے, اور انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ ان کے مشورے سے اور بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے آپ فیض یاب ہوں گے. ایک اور میل ڈسکس کر لی جائے. مانچسٹر سے ہمیں شیخ پرویز نے میل کی ہے, ولد شیخ محمد انور, شیخ پرویز, ولد شیخ محمد انور. اچھا ٹھیک ہے, ولد شیخ محمد انور. ان کی عمر ہے 37 سال. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ملازمت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ فائدہ مند رہے گا؟ دیکھیے شیخ پرویز صاحب, صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت آپ اس ایسے ٹائم فریم سے گزر رہے ہیں کہ جس میں تجربات نہیں کیے جاتے. بہتر ہے کہ جس جاب کو آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے نہ صرف اس کو کنٹینیو رکھیں, بلکہ کسی قسم کا کچھ تجربہ نہ کریں, کسی سے کوئی ڈیبیٹ, کسی سے بحث نہ کیجیے. دستخط بھی کہیں کرنے ہیں تو احتیاط سے کیجیے. اور بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ میں جاب تبدیل کرنا چاہتا ہوں, تو نہ کیجیے. یہ اچھا وقت آپ کی طرف سے نہیں ہے. آپ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے ایک تسبیح کیا کریں, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مانتے ہوئے یہ تسبیح کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی دور کریں, ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. ناظرین, جیسا کہ ہمیں شیخ پرویز نے جو اپنا مسئلہ بتایا, کاروبار کے سلسلے میں کام جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں, آپ بھی کچھ اس قسم کی رائے لینا چاہتے ہیں, روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے جاننا چاہتے ہیں اپنے کاروبار سے متعلق کہ کیوں جو ہے آپ کے کاروبار پہ جو ہے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جو ہے رہنمائی کریں گے. جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر کال کر کے رابطہ کیجیے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے, اور ہمیں جو ہے اپنی خدمت کا جو ہے آپ موقع دیجیے, کیونکہ یہاں ہم موجود ہی ہیں صرف خلق انسانیت کا احساس لیے آپ کی خدمت کے لیے. تو کال کیجیے اور ہمیں اپنی رہنمائی کا موقع دیجیے.
ایک اور میل ڈسکس کر لی جائے. لندن سے ہمیں میل کی سمن مستقیم نے. سمن مستقیم, ٹھیک ہے. اور ولد ہے مستقیم. ولد مستقیم. عمر ان کی 24 سال ہے. سمن کا کہنا ہے کہ میرے امی ابو بہت جھگڑا کرتے ہیں. اچھا. تو ان کے لیے جو ہے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چھوٹی بہن کا بھی بایو ڈیٹا دیا ہے. جی بتائیے. کہہ رہی ہیں کہ بڑی بہن کا انہوں نے بایو ڈیٹا دیا ہے. اچھا, بڑی بہن. سندس مستقیم ہے. عمر ہے ان کی 29 سال اور کہہ رہی ان کی شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. عمر کتنی بتائی انہوں نے؟ 29 سال. اچھا, وہ بھی لندن میں ہی ہوں گے میرا خیال ہے. جی, اور ان کے لیے جو ہے بہن کے لیے انہوں نے وظیفہ جانا ہے, اور امی ابو جو جھگڑا کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وظائف جانے ہیں. تو سمن آپ پریشان مت ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری کرے آپ کی بہن کے لیے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے خوشحالی ہو, امی ابو جو ہے جھگڑا ختم کر کے محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جس طرح رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جو ہے ضرور کامیابی ہوگی, پریشانیاں جو ہیں تمام دور ہوں گی. جی انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. تو سمن بیٹی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک تسبیح آپ خود شروع کر لیں یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. یا رؤوف ہو یا اللہ, دروشی پڑھیں 100 مرتبہ, یا رؤوف ہو یا اللہ, پھر دروشی پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. اور جہاں تک آپ نے اپنی بڑی بہن سندس ان کی شادی کے بارے میں بات کی ہے, تو اس کے لیے ایک تسبیح, 2 تسبیحات ہیں, اپنی بڑی بہنہ سے کہیے گا کہ وہ تسبیح کیا کریں, یا سمیع یا وہاب اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور ایک تسبیح آپ کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد, یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. یا لطیف ہو یا اللہ وہ آپ کر لیا کریں, اور وہ آپ کی بہنہ جو سندس ہیں وہ یا سمیع یا وہاب 100 مرتبہ وہ کر لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ جلد حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک یہاں میں بات کر لوں کہ اب اچانک مجھے یاد آیا کہ کال آئی کہ جو ایک اچھی بات تھی, حالانکہ ہم نے جو اپریسیشن والی کالز اور ای میل ڈسکس کرنے چھوڑ دی ہیں, لیکن ایک بات اچھی تھی, وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ عمل کیجئے گا. کسی خاتون نے فون کیا کہ اتنی تو آپ بات نہیں کرتے جتنی آپ انشاءاللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں, ہمیں یہ بات بہت پسند ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. نہ میں کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں, نہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. رحم کرم فضل وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ پر فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ بھی آج جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بعد جب ارادہ فرما لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام ہو جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل, تمام مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے ان سے نجات دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کرتا ہے, اپنے بندوں کے اللہ تعالیٰ ہی نزدیک ہوتا ہے, تمام مشکلات ہماری اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے. تو ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور جن کالرز نے ہمیں کال کی اپنی پریشانیاں بتائیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور کرے. جو کالرز ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے رابطہ نہیں کر سکے, پروگرام کے بعد جو آپ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے ہمیں میسج دیتے ہیں, تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج. جی تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کے گلی محلہ اڑوس پڑوس یا عزیز رشتہ دار کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیے, ضرور جائیے. یہ سنت رسول بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. بیمار کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے, اور جب اس کے پاس جائیں تو اسے دعا کے لیے کہیے, دعا کے لیے کہیے, اس کی دعا بھی قبول ہوگی. عیادت کرنا ایک بہت عمدہ فعل ہے, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. مریض بھی خوش ہوتا ہے, اللہ بھی خوش ہوتا ہے, پیار محبت اور قربت بھی بڑھتی ہے. لیکن دکھاوے یا لالچ کے لیے نہیں جائیے, اللہ کی رضا اور خلوص نیت کے ساتھ جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ بہت مدد فرمائیں گے. تو لہذا بیمار کی عیادت سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے, تو لہذا یہ کام آپ ضرور کیجئے. بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائے, اور اگر کوئی بھوکا ہے آپ کو نظر آتا ہے
जेनुइन भूखा तो उसे खाना भी खिलाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की साहिबजादा साद अख्तर ने जो है मैसेज दिया हमें प्रोग्राम के अख्तिताम में कि बीमार की इयादत जो है वो सिर्फ दुनियावी फ़वाइद के लिए हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो हमें इयादत जो है वो करनी चाहिए, ताकि मरीज़ भी जो है वो खुश हो, अल्लाह ताला भी हमारे इस फ़ेल से खुश हो। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का